नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग के मरकजी किरदार मकसूद अहमद के कत्ल की एक नई तस्वीर कैसे लीक हुई। आमिर लियाकत की मौत जिस तहखाने में हुई उसके मुतल्लिक अब क्या खतरनाक और हसास नोयत का इंकशाफ हुआ है। आमिर लियाकत को तहखाने में जाने पर किसने मजबूर किया। आमिर लियाकत को पहली मर्तबा इसी बेसमेंट से निकालने वाले हमसाये ने क्या दो बड़े राज खोल दिए हैं। इमरान खान साहब ने अब किस किस्म का नया और खतरनाक सरप्राइज दिया है और ताकतवर हलकों का क्या फैसला सामने आया है। सबसे पहले आपको आमिर लियाकत के तहखाने के मुतल्लिक जो एक खतरनाक राज खुला है उसके मुतल्लिक बताते हैं। ये एक ऐसा इंकशाफ है जिससे आमिर लियाकत की जो पुरस्कार मौत है, जो एक बहुत बड़ा मुअम्मा बन चुकी थी, अब उस पुरस्कार मौत के मुतल्लिक दो बड़े और अहम तरीन हकायक सामने आ गए हैं। और उसकी वजह यह है कि अब पहली मर्तबा यह पता चला है कि आखिर आमिर लियाकत तहखाने में क्यों गए थे। उन्हें तहखाने में यानी बेसमेंट में जाने पर असल में किसने मजबूर किया था और आखिरी लम्हात में इसी तंगो तारीख तहखाने के अंदर क्या कुछ होता रहा। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताज़ा तरीन खबर है और इस एक खबर ने पुलिस की तफ्तीश का रुख एक खास जाविये की तरफ मोड़ दिया है। वो पुलिस जो अब तक क्लूलेस थी, जिसको समझ नहीं आ रही थी कि आमिर लियाकत की पुरस्कार मौत की वजह क्या हो सकती है। तो मामला यह है कि आमिर लियाकत का घर कराची की खुदादाद कॉलोनी में है। उन्होंने अपने घर के ऊपर वाले हिस्से में फ्लैट्स बना रखे हैं, इसकी तस्दीक की गई है। और ये जो फ्लैट्स हैं ये आमिर लियाकत ने किराए पर दे रखे थे। इसी तरह आमिर लियाकत के घर का जो निचला हिस्सा है वहां आमिर लियाकत हुसैन ने दुकानें बना रखी थी। ये दुकानें भी आमिर लियाकत ने किराए पर दे रखी थी। और उसके बाद एक नीचे का हिस्सा था, यानी एक तहखाना था, एक बेसमेंट थी। ये मकान का सबसे निचला हिस्सा था और इसी निचले हिस्से के मुतल्लिक यानी इस बेसमेंट के मुतल्लिक अब दो बहुत हसास नोयत के इंकशाफात हुए हैं। मकान के नीचे यानी सबसे निचले पोर्शन में जो तहखाना था, जो बेसमेंट थी, उसके मुतल्लिक अब कुछ वीडियो सामने आई हैं। पहले कुछ तस्वीर सामने आई थी, लेकिन अब बाकायदा कैमरों से बनी हुई वीडियो सामने आई हैं और इन वीडियोस में देखा जा सकता है कि ये बेसमेंट खासी तंगो तारीख थी और आमिर लियाकत के घर में जो दाखिल होने वाला मरकजी दरवाजा था और जो मरकजी रास्ता था वो भी तंग था। यानी जिस साइज का ये मकान था उसके हिसाब से होना तो ये चाहिए था कि घर के अंदर गाड़ी दाखिल करने के लिए भी एक वसीओ अरीज किस्म का आपका दाखिली रास्ता हो, एक बड़ा गेट लगा हो। लेकिन ये जो रास्ता था ये बहुत तंग था, बहुत तारीक था और इस रास्ते से गाड़ी घर के अंदर भी नहीं जा सकती थी। और आमिर लियाकत अपनी गाड़ी भी अपने घर के बाहर खड़ी करते थे और उनकी गाड़ी के खड़े होने से ही पता चलता था कि आमिर लियाकत इस वक्त घर पर मौजूद हैं या मौजूद नहीं हैं। अब इस तहखाने के मुतल्लिक पहला इंकशाफ ये हुआ कि आमिर लियाकत असल में इस घर के जो ऊपर फ्लैट्स बने हुए थे उन फ्लैट्स में मुकीम नहीं थे। इसी तरह जो नीचे दुकानें बनी हुई थी वहां भी वो नहीं रहते थे, बल्कि इस बेसमेंट में रहते थे और इस तहखाने में रहते थे। और इस तहखाने के दो कमरे थे। एक कमरा ऐसा था जहां आमिर लियाकत ने अपना ऑफिस बना रखा था, जबकि दूसरा कमरा ऐसा था जहां आमिर लियाकत हुसैन रिहाइश पजीर थे। यानी इतने बड़े घर में वो बेसमेंट में एक कमरे में रह रहे थे। अब आमिर लियाकत को इस तहखाने से निकालने वाले शख्स ने एक बहुत खतरनाक और हसास नोयत का इंकशाफ किया है। यानी वो शख्स जो आमिर लियाकत के मुतल्लिक खबर सुनकर और उनकी बेहोशी के मुतल्लिक खबर सुनकर सबसे पहले इस तहखाने में पहुंचा था, इस बेसमेंट के अंदर पहुंचा था, उसने अब एक खतरनाक नोयत का और हसास नोयत का इंकशाफ किया है। और इसी तरह आमिर लियाकत के घर के ऊपर रहने वाले एक वकील ने भी आमिर लियाकत की ये जो पुरस्कार मौत है, जो बहुत मिस्टीरियस हालात में हुई है,
اس کے متعلق دو بڑے انکشافات کیے ہیں۔ پہلے آپ کو عامر لیاقت کے ہمسائے نے جو انکشاف کیا ہے، جو اسی بلڈنگ میں اور اسی مکان میں رہتا تھا، اس کے متعلق بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو عامر لیاقت کا ہمسایہ ہے، یہ بنیادی طور پر ایک وکیل ہے، اسی بلڈنگ میں مقیم تھا، اور اس نے انکشاف یہ کیا کہ عامر لیاقت کے متعلق ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ 3-4 دن سے بڑے پراسرار معاملات چل رہے تھے، اور 4 دن سے عامر لیاقت اس طرح سے لگ رہا تھا کہ منظر سے غائب ہو گئے ہیں، اور ان کو کچھ ایسی کالز بھی آئیں جن کو عامر لیاقت نے اس وکیل کے بقول اوائڈ کیا۔ اب یہ جو وکیل ہیں یہ کہتے ہیں کہ عامر لیاقت 4 دن سے بہت پریشان تھے، اور اس کی وجہ ان کے جو فیملی سے ریلیٹڈ ایشو تھے، یعنی جس طریقے سے دانیہ کے ساتھ ان کی علیحدگی ہوئی، پھر ان کی کچھ تصاویر منظر عام پر آ گئیں، تو اس وجہ سے وہ بہت ڈپریشن میں بھی تھے۔ اور انہوں نے یہ انکشاف بھی کیا کہ میری ابھی ایک تازہ ترین ملاقات بھی ہوئی تھی عامر لیاقت کی موت سے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ چند گھنٹے پہلے، اور ان کے جو ڈرائیور تھے، یعنی عامر لیاقت کے جو ڈرائیور تھے، انہوں نے بتایا اس وکیل کو کہ عامر لیاقت کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، لیکن اس کے بعد ایک بڑا انکشاف کر دیا گیا۔ اور عامر لیاقت کے اس دوست کا، جو کہ ایک وکیل بھی ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ عامر لیاقت پہلے اوپر والے پورشن میں رہتے تھے، یعنی اپنے گھر کے بالائی حصے میں رہتے تھے، پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ عامر لیاقت جو تہخانہ ہے، جو بیسمنٹ ہے، بہت تنگ و تاریک ہے، وہاں پر شفٹ ہو گئے، اور یہاں پر ایک ایسا جنریٹر بھی موجود تھا جس کی بڑی خطرناک قسم کی سمیل تھی۔ اس جنریٹر سے دھواں بھی نکلتا تھا، اور اس تنگ و تاریک بیسمنٹ اور اس تہخانے سے یہ دھواں نکالنے کے لیے کوئی وینٹیلیشن کا نظام نہیں تھا، یہ دھواں اکثر اندر ہی بھرا رہتا تھا۔ یہاں تک کہ اسی شخص نے یہ بھی کہا کہ چونکہ میں بھی اسی عمارت میں رہتا تھا تو یہ بو دھویں کی ہمیں بھی تنگ کرتی تھی، لیکن ڈاکٹر صاحب کی پرابلم یہ تھی کہ چونکہ عامر لیاقت نے خود کو تنہا کر لیا تھا، اس لیے شاید وہ اس دھویں کی جو حدت ہے اور جو اس کی شدت ہے وہ اس کو محسوس نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد اسی شخص نے یہ انکشاف بھی کیا کہ ہم سب حیران رہتے تھے کہ ایک ایسا کمرہ جو کہ بہت تنگ ہے، تاریک ہے، وہاں عامر لیاقت جیسا شخص کیوں رہتا ہے، اور پھر جتنا دھواں ان کا جنریٹر چھوڑتا تھا، اس کے بعد تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی شخص اس کمرے میں 2 گھنٹے بھی گزار سکے۔ لیکن اس کے بعد انکشاف یہ کیا اس شخص نے کہ جس دن عامر لیاقت کی موت ہوئی، اسی دن اس کمرے کے اندر لائٹ نہیں تھی، یعنی بجلی اس وقت موجود نہیں تھی۔ صبح سے جنریٹر آن تھا، جنریٹر کے چلنے کی آواز بھی آ رہی تھی، اور جنریٹر کے چلنے سے جو دھواں تھا وہ بھی بلڈنگ کے جو دیگر مکین ہیں ان کو محسوس ہو رہا تھا۔ اور ان کا ایک جو ملازم تھا عامر لیاقت کا، عین اس وقت جب عامر لیاقت بے ہوش ہوئے، اس نے ایک بڑا انکشاف کیا، اور اس نے یہ بتایا کہ یہ جو ملازم تھا اس کا نام جاوید ہے۔ یہ جاوید اچانک گھر سے باہر نکلا، یعنی عامر لیاقت کے گھر سے باہر نکلا، اور اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ عامر لیاقت کو کچھ ہو گیا ہے، عامر لیاقت بے ہوش ہو گئے ہیں، میں عامر لیاقت کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں، انہیں اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن وہ رسپونڈ نہیں کر رہے اور بے حس و حرکت ہیں۔ اس کے بعد جو عمارت کے لوگ تھے وہ اکٹھے ہوئے، اور جب یہ اندر داخل ہوئے تہخانے میں، یعنی وہ تنگ و تاریک تہخانہ جہاں جانے کے لیے بھی ایک تنگ سا داخلی راستہ ہے، جب وہاں پر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر دھواں بھرا ہوا تھا۔ بہت سے اور لوگوں نے بھی یہ نوٹ کیا کہ وہاں پر شدید دھواں تھا، لیکن اس سے پہلے عامر لیاقت کو کوئی بھی براہ راست یہ باور نہیں کراتا تھا کہ یہ دھواں آپ کی زندگی کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ عامر لیاقت ان دنوں میں کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے اور کسی کے ساتھ رابطے میں بھی نہیں تھے۔ لیکن یہاں عامر لیاقت کی جو تیسری اہلیہ ہیں، یعنی دانیہ، ان کے ایک حساس اقدام کے متعلق بھی بڑی خبر آ گئی، اور ان کی جو دوسری بیوی تھی طوبہ، انہوں نے بھی ایک بیان جاری کیا ہے۔ یعنی عامر لیاقت نے 3 شادیاں کی تھیں، لیکن ان کی جو دوسری اہلیہ ہے ان کا ایک بیان جاری ہوا ہے، اور دانیہ کے حوالے سے بھی ایک حساس نوعیت کا انکشاف ہوا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ عامر لیاقت کی وفات پر ان کی جو دوسری اہلیہ تھیں، جن کے ساتھ عامر لیاقت کی علیحدگی ہو گئی تھی،
یعنی طوبہ، انہوں نے لکھا کہ اپنی زندگی کے دوران عامر لیاقت نے بہت سی زندگیوں کو متاثر کیا، لیکن پھر بھی میری دعا یہ ہے کہ عامر لیاقت حسین کی آگے کی زندگی آسان ہو۔ لیکن یہاں پر دانیہ کے ایک حساس اقدام کے متعلق خبر بھی آ گئی، اور یہ خبر اس وقت آئی جب عامر لیاقت کے بیٹے کو بیرون ملک سے بلایا گیا، اور عامر لیاقت کی جو پہلی اہلیہ تھی ان سے یہ ان کا بیٹا تھا، اس کا نام احمد ہے، یہ بیرون ملک سٹڈی کے لیے موجود تھا، وہاں سے اس کو بلایا گیا اور یہ کراچی ہنگامی طور پر پہنچا، جبکہ عامر لیاقت کی تدفین کے لیے عبداللہ شاہ غازی مزار جو ہے اس کے احاطے میں قبر بھی تیار کی جا رہی تھی جس وقت یہ دانیہ کے حوالے سے ایک حساس نوعیت کی خبر آئی۔ دوسری جانب عامر لیاقت حسین کی جو ڈیڈ باڈی تھی، جو عامر لیاقت حسین کا جسد خاکی تھا، اس کے معائنے کی تیاری بھی کی جا رہی تھی، اور اب جس سرد خانے میں عامر لیاقت کی لاش کو رکھا گیا تھا وہاں سے بھی ایک بڑی تکلیف دہ قسم کی تصویر سامنے آئی ہے، انتہائی اذیت ناک قسم کی تصویر سامنے آئی ہے۔ یہ تصویر اس وقت ہمارے پاس موجود بھی ہے، اور کچھ لوگوں نے اس تصویر کو سوشل میڈیا پر شیئر بھی کیا ہے، کافی لوگ اس کو شیئر بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ اتنی اذیت ناک اور اتنی تکلیف دہ تصویر ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اس پلیٹ فارم پر یہ تصویر شیئر نہیں کر سکتے۔ اب ایک طرف یہ تصویر سامنے آئی، اور دوسری جانب عامر لیاقت کی جو وصیت تھی اس کے مطابق ان کے کفن دفن کے انتظامات رمضان چھیپا کر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ عامر لیاقت نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی تھی کہ میں ان کے کفن دفن اور نماز جنازہ کے انتظامات کروں۔ لیکن دوسری جانب اچانک جو عامر لیاقت کے اہل خانہ تھے انہوں نے عامر لیاقت کے پوسٹ مارٹم سے انکار کر دیا، اور یہاں بڑے دو پراسرار سوالات کھڑے ہو گئے کہ عامر لیاقت کا پوسٹ مارٹم کروانے سے آخر انکار کیوں کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس پوسٹ مارٹم سے اصل میں پتہ چل جاتا کہ عامر لیاقت کی موت کیوں ہوئی تھی، لیکن ان کے اہل خانہ نے ایک ایسا سٹیٹمنٹ دے دیا جس نے پولیس کو بھی چکرا کر رکھ دیا، اور پولیس کا موقف یہ تھا کہ ہم ہر صورت میں عامر لیاقت کا پوسٹ مارٹم کریں گے، لیکن ان کے جو اہل خانہ تھے وہ اس ضد پر اڑ گئے کہ نہیں، ہم یہ پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیں گے۔ اب اس پر ایس ایس پی ایسٹ عبدالرحیم شرازی، ان کا کہنا یہ تھا، اور انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ عامر لیاقت کے دونوں بچوں سے ہمارا یہ معاہدہ ہو گیا تھا، اور ان کے دونوں بچے اس بات پر رضامند ہو گئے تھے کہ ٹھیک ہے، تدفین کی ذمہ داری ہم خود لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ تدفین سے پہلے پوسٹ مارٹم بھی ہمارے والد کا کیا جانا چاہیے، اور دونوں نے اس بات پر رضامندی بھی ظاہر کر دی تھی۔ لیکن اب بشرا اقبال جو پہلی اہلیہ تھیں عامر لیاقت کی، انہوں نے اور ان کے بچوں نے عامر لیاقت کا یہاں پوسٹ مارٹم کروانے سے انکار کر دیا، لیکن یہاں ایک اور بڑا انکشاف بھی ہو گیا، اور وہ انکشاف یہ تھا کہ پولیس کے مطابق عامر لیاقت کے بچوں نے کسی اختلاف پر دانیہ کو راضی کرنے پر بھی آمادگی ظاہر کر دی تھی، یہ پولیس کا سٹیٹمنٹ ہے۔ لیکن اب عامر لیاقت کی جو سابق اہلیہ ہیں اور ان کے جو بچے ہیں انہوں نے یہ جو معاہدہ ہے اس کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، لیکن یہاں پر عامر لیاقت کی مرنے سے پہلے کی ایک خطرناک اور حساس نوعیت کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے۔ یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے، اس میں عامر لیاقت خود نظر آ رہے ہیں، یعنی ان کی موت سے کچھ گھنٹے پہلے کی یہ ویڈیو بتائی جا رہی ہے، اور اس ویڈیو میں عامر لیاقت حسین بڑے حیران کن قسم کے الفاظ بھی بول رہے ہیں، اس ویڈیو کی تصدیق بھی کی گئی ہے۔ اور یہ جو وائرل ویڈیو ہے اس میں عامر لیاقت حسین ایک صحافی کے ساتھ مخاطب ہیں، یہ ایک ویڈیو ہے، یعنی اس سے پہلے تو ایک آڈیو پیغام سامنے آیا تھا عامر لیاقت کا جو انہوں نے ایک صحافی کو بھیجا تھا، اور انہوں نے اس آڈیو پیغام میں اپنے حالات کے متعلق بتایا تھا، اور یہ بھی بتایا تھا کہ وہ بہت جلد اللہ کی زمین پر کسی نامعلوم مقام پر منتقل ہونے والے ہیں۔ وہ بہت پراسرار آڈیو نوٹ تھا، لیکن اب ایک ویڈیو سامنے آ گئی ہے عامر لیاقت کی جو کہ انہوں نے ایک صحافی کو بھیجی، اور اس ویڈیو میں عامر لیاقت خود کچھ الفاظ بھی ادا کر رہے ہیں، اور عامر لیاقت اس صحافی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ کسی سے کتنا پیار کرتے ہیں اس کا اندازہ کسی شخص کے جنازے کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی عامر لیاقت حسین نے
اسی ویڈیو میں یہ الفاظ بھی بولے کہ اگر میرے جنازے میں لوگوں کی تعداد کم ہوئی تو سمجھ جانا کہ میں اچھا آدمی نہیں ہوں، اگر میرے جنازے میں لوگوں کی تعداد زیادہ ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اچھا آدمی تھا۔ لیکن یہاں پر عامر لیاقت کو تہہ خانے سے نکالنے والے شخص نے بھی ایک بڑا اور نیا انکشاف کیا ہے۔ یعنی عامر لیاقت نے ایک طرف یہ ویڈیو جاری کی، اپنی وفات سے پہلے اپنے جنازے کے متعلق بات کی، اور دوسری جانب یہ ایک نیا انکشاف جس شخص نے تہہ خانے سے نکالا عامر لیاقت کو، اس کی جانب سے کیا گیا ہے۔ اور اس شخص نے بتایا کہ جب میں عامر لیاقت کے گھر پہنچا تو وہاں میں نے بہت خوفناک منظر دیکھا، کیونکہ جو گھر ہے وہ دھوئے میں ڈوبا ہوا تھا، مجھے راستہ نہیں مل رہا تھا کہ میں عامر لیاقت تک کیسے پہنچوں۔ میں بہت مشکل سے دھوئیں کے اندر سے راستہ بناتا ہوا عامر لیاقت کے کمرے تک پہنچا۔ عامر لیاقت کے کمرے تک جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ عامر لیاقت کی سانسوں کی آواز آ رہی تھی، وہ تکلیف سے کرا رہے تھے۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ کسی نے ان کا سانس بند کر دیا ہو یا ان کا گلا دبایا گیا ہو۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ عامر لیاقت جب بہت مشکل سے سانس لے رہے تھے، میں نے ان کو اپنے ساتھیوں کی مدد سے اٹھایا، گاڑی میں ڈالا، ہاسپٹل پہنچایا، اور جب ہاسپٹل پہنچے تو ان کے گال پر بھی ایک زخم کا نشان تھا اور ناک سے لہو بھی آ رہا تھا۔ اور اب کچھ لوگ دانیہ کو عامر لیاقت کے حالات کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں، اور کچھ لوگ اس قسم کے مطالبات بھی کر رہے ہیں کہ دانیہ کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ مقصود احمد کے قتل کی تصویر کیسے لیک ہوئی، یعنی شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کے مرکزی کردار کے قتل کی تصویر کیسے لیک ہوئی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ مقصود احمد جو کہ مرکزی کردار تھا شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کا، اصل میں اس کے متعلق اب یہ انکشاف ہوا ہے، جو ایک تصویر لیک ہوئی ہے اس سے، کہ اس کی جو موت ہے وہ 2 دن پہلے ہو چکی تھی، لیکن شریف خاندان اس موت کو چھپا رہا تھا۔ مریم نواز، حسین نواز اور پوری شریف فیملی نے اس موت کو 2 دن تک چھپائے رکھا۔ اس وجہ سے اس موت پر بڑے سوالات کھڑے ہو گئے، اور سپریم کورٹ سے اب لوگوں نے یہ درخواست کی ہے کہ اس مبینہ قتل کا از خود نوٹس لیا جائے، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شریف فیملی اس موت کو چھپا کر رکھے اور جب تصویر لیک ہو تو پھر اس موت کے متعلق بتایا جائے۔ لیکن یہاں پر ایک شہباز شریف کے لیے بھی تباہ کن خبر آئی ہے، کیونکہ جو اقتصادی سروے ہے اس میں نون لیگ نے مان لیا کہ عمران خان صاحب کے دور میں معیشت کی پرفارمنس بہت زبردست تھی، اور یہ جو اقتصادی سروے ہے یہ شہباز حکومت کے لیے ایک تھپڑ اور ان کے لیے سیاسی موت ثابت ہوا ہے۔ اور اب شیخ رشید نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ بجٹ کے فوراً بعد جو طاقتور حلقے ہیں یہ نئے الیکشن کا اعلان کروا دیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔